बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन द इशू में आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के होस्ट ज़ीशान अली आज इस प्रोग्राम को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, वो ज़ाती मसरूफियात की बिना पर शहर से बाहर हैं। मैं हूं इमरान सुहेल और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज के दौर में जिस तरह से महंगाई और बेरोज़गारी है, अपोजिशन को टफ़ टाइम देना चाहिए हुकूमत को, और उनको इतना टफ़ टाइम दे कि ताकि वो आम आदमी के मसाइल के हल के लिए कुछ काम करें, या फिर मिल बैठ कर को इस तरह की स्ट्रेटजी बनाएं कि महंगाई, बेरोज़गारी, इस तरह के बहुत सारे मसाइल कम हो। लेकिन हो क्या रहा है, नून लीग में इख्तलाफात इतना शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं कि पार्टी के अंदर धड़ेबंदी वाज़ह तौर पर नज़र आ रही है। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया है रावलपिंडी के अंदर एक दिन पहले, उसमें उन्होंने वर्कर्स को पुरजोश अंदाज में ये कहा कि कोई पार्टी के अंदर इख्तलाफात नहीं है, आप लोग परेशान मत हों, जो मसले हैं वो क़यादत के अंदर के हैं, क़यादत के जो मसले हैं वो ठीक हो जाएंगे तो फिर पार्टी की भी सारी जो भाग दौड़ है वो भी ठीक हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर बात करें शहबाज शरीफ साहब की, तो वो अगर रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से ख़िताब करते हैं, वर्कर कन्वेंशन में जाते हैं, तो वहाँ पर ख्वाजा आसिफ मौजूद होते हैं, वहाँ पर अगर बात करें राना तनवीर मौजूद होते हैं, राजा ज़फ़रुल हक वहाँ पर मौजूद होते हैं। इन लोगों को तो मदऊ किया जाता है, लेकिन साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी वहाँ पर नहीं होते, मरीम नवाज़ वहाँ पर नहीं होती। ये तमाम वो लोग हैं जिन्हें एक साथ मिलकर ही पार्टी को जो है वो अगर डूबती हुई नैया को ऊपर लेके आना तो सब मिलकर ला सकते हैं। इस तरह से शायद पार्टी कभी भी ना संभल पाए। जिस तरह से क़यादत करते रहे नवाज शरीफ पार्टी की, आज वो मुल्क से बाहर हैं और कहते हैं कि हम यही कह देते हैं कि वो मुल्क से फ़रार हैं, अदालतों के कहने के बावजूद वो वापस नहीं आ रहे। दूसरी जानिब अगर इख्तलाफात की बात करें तो हमज़ा शहबाज का जो बयान है वो मरीम नवाज़ के उस बयान को मनफी करता है जिसमें मरीम नवाज़ ये कहती हैं कि आर्मी चीफ की जब एक्सटेंशन हुई और उस जो गुनाह है उसमें वो शामिल नहीं थी और ना कभी उस गुनाह में शामिल हो सकती हैं। लेकिन दूसरी जानिब हमज़ा शहबाज क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत थी और ये फ़ैसला बर वक्त कर लिया गया, और जो फैसले मुल्क की वक़ा की खातिर किए जाएँ या मुल्क की ज़रूरत की खातिर किए जाएँ, उन फैसलों को बहुत जल्द कर लेना चाहिए। उन्होंने इस फैसले को सही करार दिया। तो इस तरह से ख़ानदान के अंदर जो लड़ाई है वो इस हद तक बढ़ गई है कि अब शायद आम लोगों को तो यही कहा जाता है अपने वर्कर्स और वोटर्स को कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं, लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो शायद एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। बिल्ली जो है वो थैले से इस वक्त बाहर आ चुकी है। और अगर बात करें शेख रशीद साहब की, तो भी माजी में बहुत सारी ऐसी बातें कर चुके हैं कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन, अब तो ये कहते हैं कि तीन जो है वो जमातें सामने आएगी। अगर नवाज शरीफ साहब अपने जानशीन का खुद से ऐलान नहीं करते तो फिर पार्टी में क्या होगा। यहाँ तो ये होता रहा है माजी में कि जो सियासी भाग दौड़ है उसको संभालने के लिए, सियासी इक़्तिदार में आने के लिए लोग ये नहीं देखते कि उसका बेटा है, बीवी है, वालिद है। खून खराबी की इतनी बड़ी दौड़ शुरू हो जाती है कि अपनी विरासत को भी नहीं देखा जाता, और ना ये देखा जाता है कि शायद खून जो है वो हमारा है, खून सफ़ेद होता ही हर तरफ दिखाई देता है। इन तमाम बातों पर आज हम नज़र डालेंगे। सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम में मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। सलमान आबिद हैं, सीनियर तजिया निगार हैं, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और साथ ही साथ एंकर पर्सन है सबिया बुखारी, वो भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुकी हैं। दोनों को खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले सलमान साहब आपकी जानिब आते हैं। कहते नून लीग को हमेशा ये कहते सुना गया कि हम एक प्लेटफॉर्म पर हैं, हमारे अंदर कोई इख्तलाफात नहीं है, लेकिन जो हालिया बयानात तमाम पार्टी रहनुमा और ख़ानदानी मैं कहूँगा रहनुमाओं की जानिब से सामने, आपको लगता है कि अभी भी कुछ ऐसा बाकी है जो इनको जोड़े रखे? नहीं, देखिए, इख्तलाफात तो मुस्लिम लीग नून में हमेशा से रहे हैं,
اور خاص طور پہ جب یہ نواز شریف صاحب کو پاناما میں سزا ملی اس کے بعد سے دو بیانیے جو ہے نا وہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھے ہیں. ایک بیانیہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا اور مریم کا رہا ہے اور دوسرا شہباز شریف کا. اب اس پر ہمیشہ سے پارٹی تردید کرتی ہے کہ نہیں جی ایک ہی بیانیہ ہے, لیکن آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ ہم یہ دو مختلف بیانیے جو ہیں تسلسل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. اب کیونکہ اس میں شدت اس لیے آ گئی ہے کہ 2023 کے انتخابات کی طرف گہما گہمی جا رہی ہے, تو مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ یہ اس وقت ہم اپنی پوزیشن جو ہے وہ کلیئر کریں. تو شہباز شریف چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک مفاہمت کا راستہ اختیار کیا جائے اور ٹکراؤ کی سیاست سے گریز کیا جائے. لیکن مریم کی اور نواز شریف کی سیاست ذرا ایک دوسرے سے مختلف ہے, جس سیاست کی یا وجہ سے ضد؟ یہ ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے. نہیں, سیاست کہہ لیں, ضد کہہ لیں, آپ اسے بھی کہہ دیں, لیکن اب آپ دیکھیے نا دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں گروپ بندی بنا کے بیٹھ گئے ہیں. جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ راول پنڈی کنونشن جو ہے وہ شہباز شریف کا کنونشن تھا. آج نواز شریف نے سائیوال ورکر کنونشن بلایا ہوا تھا, اس سے خود خطاب کیا ہے, اس میں آپ کو شہباز شریف گروپ نظر نہیں آ رہا. پھر ایک طرف مریم بیان دیتی ہیں تو دوسری طرف حمزہ بیان دیتے ہیں, پھر خواجہ آصف کا بیان آ جاتا ہے. تو یہ ظاہر ہے پارٹی اس وقت بیانیے کے نام پر تقسیم ہے اور دو خاندانوں کے درمیان بھی ٹکراؤ ہے, سیاسی جماعت کے اندر بھی ٹکراؤ ہے. اب اس سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ تو بنیادی طور پہ نواز شریف صاحب نے طے کرنا ہے. نہیں, کیونکہ آپ وہی نکلنے پارٹی کا کے راستہ کہہ سربراہ رہے ہے. ہیں, میں کہتا ہوں کہ بند گلی میں کھڑے ہیں سب. تو دیکھیں نا وہ بند گلی سے اگر نکلنا ہے تو نواز شریف صاحب کو فیصلہ کر کے شہباز شریف پر اعتماد کا اظہار کرنا ہوگا. لیکن اگر وہ شہباز شریف پر اعتماد کا اظہار نہیں کرتے اور مریم کی پشتنائی کرتے ہیں تو پھر پارٹی کے لیے زیادہ مشکلات پیدا ہوں گی اور زیادہ مشکلات راستہ جو ہے ان کے لیے سامنے آئے گا مسلم لیگ نون کے لیے. ٹھیک ہے سلمان صاحب, ایک شارٹ ہے وہ میں سنوانا چاہوں گا, پہلے وہ شارٹ سن لیتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے جلسے میں ایک بہت ہی بولڈ بات کر دی, وہ بات کیا تھی پہلے سن لیتے ہیں. جھگڑے ورکروں کے نہیں, جھگڑے قیادت کے ہیں, یہ جھگڑے ختم ہونے چاہیے. جھگڑے ورکرز کے نہیں قیادت کے ہیں. انٹرو میں بھی میں نے یہی بات کی. سبیہ, آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ورکرز کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے؟ یہ تو پارٹی کی اندر کی باتیں ہوتی ہیں, یہ سامنے کیوں؟ ان کو تو اگر قیادت کے مسئلے ہیں تو پھر قیادت بیٹھ کے اس کو حل کرے نا, تو پارٹی کے ورکر کیوں ان باتوں کو سنیں؟ اگر وہ سنیں گے تو پھر تو وہ یہی سوچیں گے اگر پارٹی اکٹھی نہیں ہے تو پھر ہم کیوں ان کے ساتھ چلیں؟ بالکل عمران, یہی وہی بات آپ نے کہہ دی ہے کہ پہلے جو باتیں بند دروازوں کے پیچھے ہوتی تھیں اب وہ پبلکلی کی جا رہی ہیں. تو یہ ایک بات تو بالکل سامنے آ چکی ہے, اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی. پہلے ہی بہت زیادہ اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. آپ کوئی بھی میڈیا چینل کھول کے دیکھ لیں, آپ کوئی بھی اسکرین آن کر لیں, آپ کو ہر طرف یہ باتیں کافی عرصے سے یہ خبریں سنائی دے رہی تھی کہ مسلم لیگ نون اختلافات کا شکار ہے. مگر کیونکہ سامنے آ کے اس کو ڈینائی کر دیا جاتا تھا اور اس کو ڈیفینڈ کیا جاتا تھا کہ ہمارے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, پھر ایک اور بھی اس حوالے سے نظریہ سامنے آتا تھا کہ اختلافات تو نہیں ہے مگر پبلک کے سامنے اختلافات کو شو کیا جاتا ہے, گڈ کاپ بیڈ کاپ کی پالیسی پہ چلا جا رہا ہے, اس طرح کے کچھ معاملات ہیں. لیکن اب اختلافات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب وہ بند دروازوں کے پیچھے بھی نہیں رہے بلکہ اب سامنے آ گئے ہیں, اور اختلافات کی شدت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب بیانات کی ہمیں تقسیم نظر آ رہی ہے. ایک طرف سے ایک بیان دیا جاتا ہے تو دوسری طرف اس کی مخالفت میں بیان دیا جاتا ہے. ابھی ہم نے جس طرح سے دیکھا خواجہ آصف نے اس کو ایکسیپٹ کیا بالکل, اور خواجہ آصف اس سے پہلے بھی, اب تو انہوں نے بہت واضح الفاظ میں اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, مگر اس سے پہلے بھی وہ مختلف پروگرامز میں جب شرکت کرتے رہے تو وہ یہ مانتے رہے کہ بالکل اختلافات ہیں, مگر پھر وہ اس کو یہ کہتے تھے کہ اختلافات ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. مگر بہتر ہوگا جس طرح سے اب ڈفرینسز سامنے آ رہے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ جمہوری پارٹیاں کم اور خاندانی پارٹیاں زیادہ ہیں. تو یہ کوئی کسی نظریے کی جنگ نہیں ہے, اصل میں یہ ساری لڑائی جو ہے یہ پارٹی کی وراثت کی ہے یا پارٹی کی تاج پوشی کس کے پاس جائے گی, یہ اس کی لڑائی ہے. اگلا فیوچر میں پارٹی کو لیڈ کون کرے گا یہ اس کی لڑائی. تو ٹھیک ہے, بہتر ہوگا کہ میاں نواز شریف اگر اپنی زندگی میں ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ پارٹی کو آگے لے کے کون چلے گا تو پھر معاملات شاید درستگی کی جانب آپ شاید کو لگتا ہے کہ جو لوگ آج سامنے آ رہے ہیں, خواجہ آصف, خواجہ سعد رفیق, ان لوگوں کو ہمیشہ سے ہی اگنور کیا گیا اور وہ میاں نواز شریف صاحب سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ جانشین مقرر کریں, یا جس طرح سے 3 دھڑے بن رہے ہیں وہ خود سے ہی اپنی وہ جو 1.5 انچ کی مسجد ہے اس کو کھڑا کر لیں؟
دیکھیے عمران، ابھی تو سب یہ مانتے ہیں کہ میاں نواز شریف ہی پارٹی کے میں سرکردہ بات لیڈر ہیں. پریکٹیکلی ابھی کر رہا تو ہوں، کسی کے ماننے کی بات نہیں کر رہا، جو حالات چل رہے ہیں میں وہ بات کر رہا ہوں. مگر ابھی جس طرح سے اتنا کھل کے تو وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے نا، جتنا ابھی جیسے آج مریم نواز صاحبہ نے ساہیوال ڈویژن میں ایک اجلاس سے خطاب کیا، اور جتنی بھی باتیں چل رہی تھیں انہوں نے شاید ان باتوں کا منہ بند کرنے کے لیے حمزہ شہباز شریف کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا وہاں پہ، اور پھر انہوں نے کہا کہ میری اور حمزہ کی سوچ مختلف ہو سکتی ہے، مگر ہم ایک بات پہ ہم بالکل متفق ہیں کہ بالکل ہمارے سوچ گھر اور مختلف پارٹی ہو کے سکتی ہے، سربراہ لیکن میاں نواز پارٹی کی قیادت سنبھالنا دونوں کا ہی ٹارگٹ ہے. لیکن انہوں نے کہا نا کہ پارٹی کے اور گھر کے سربراہ ہم اس بات سے متفق ہیں کہ وہ میاں نواز شریف ہیں. تو ابھی تو میاں نواز شریف کی چھتری تلے سب ایک ہی ہیں، مگر سب کو نظر بھی یہ آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف اب واپس نہیں آ سکتے پاکستان. وہ پاکستان آئیں گے تو وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر بھی ظاہر ہے کیسز ہیں، وہ ضمانت سے باہر ہیں، تو آٹومیٹکلی حمزہ شہباز کے بھی ظاہر ہے ان کے دماغ میں بھی یہ ایگزیکٹلی بات وہ ہے. ساری باتیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ بتائیے گا سلمان صاحب، جس طرح سے خواجہ آصف صاحب نے ورکرز کے درمیان کھڑے ہو کر ایک اپنا کمزوری شو کی، آپ ورکرز کتنے ڈی موٹیویٹ ہوئے ہوں گے اور وہ کتنا کنفیوز ہوئے ہوں گے اس بیان کی وجہ سے؟ دیکھیے مسئلہ تو ورکر کا ہے ہی نہیں، مسئلہ تو ایک لیکن خاندان کے ورکرز دو کے بڑوں پاس تو کے تبھی درمیان. جاتے ہیں نا کہ انہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ الیکشنز آنے والے ہیں، تو آپ بات جی جی بات یہ ہے کہ لڑائی کس کی ہے؟ لڑائی نواز شریف کی اور شہباز شریف کی ہے نا. نواز شریف چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی کو کنٹرول کرے، ان کی بیٹی کنٹرول کرے. شہباز شریف اور حمزہ شہباز چاہتے ہیں کہ ہم کنٹرول کریں. تو ایک ہی خاندان کے دو بڑوں کی لڑائی ہے. اس لڑائی میں آدھے لوگ ایک طرف نظر آتے ہیں، آدھے لوگ ایک طرف نظر آتے ہیں. تو بنیادی طور پر تو فیصلہ دو بڑوں نے کرنا تھا نا، نواز شریف سے اور شہباز شریف سے. اب شہباز شریف کو تو آپ لفٹ نہیں کروا رہے اور فیصلے نواز شریف صاحب مریم کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں، تو پارٹی کے اندر تو پھر یہ تقسیم ہوگی نا. دیکھیے ورکر جو ہے مسلم لیگ ان کا وہ کبھی بھی لڑنے والا ورکر نہیں ہے، نہ اس نے کبھی زندگی میں اس طرح سے کوئی مزاحمت کی ہے. وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ چلتے رہے، اور پارٹی بھی جو ہے نا بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے ہی کام کرتی ہے. اچھا، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا جی میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ کیا یہ تھوڑا پریشان کیے ہوا تھا شہباز شریف کو کہ شاید نواز شریف صاحب نے اپنا جانشین خود ہی مقرر کر دیا، مشورہ نہیں کیا، گو کہ اس کا کوئی باقاعدہ اعلان نہیں کیا، لیکن جس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو مریم نے سنبھالا اس طرح سے یہ لگ رہا تھا کہ جانشین تو مقرر ہو چکا ہے، تو اسی لیے شہباز شریف حمزہ کو لے کے یا دیگر لوگوں کو لے کے ایکٹیو ہوئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک دفعہ شہباز شریف صاحب نے بات کی تھی نواز شریف صاحب سے کہ ہم اپنا جانشین طے کر لیں، تو نواز شریف صاحب نے بات ٹال مٹول کر کے فارغ کر دی تھی. لیکن اب عملی طور پہ تو نواز شریف چاہتے یہی ہے نا کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ خود ٹیک اوور کرے، جبکہ شہباز شریف چاہتے ہیں کہ وہ خود یا ان کا بیٹا جو ہے حمزہ شہباز ٹیک اوور کرے. تو اب یہ جب تک فیصلہ نہیں ہوگا اور بڑے نواز شریف صاحب نہیں کریں گے اس وقت تک تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا نا. کیونکہ دیکھیے مسلم لیگ نون میں طاقت تو نواز شریف کی ہے نا، آج بھی انہی کا ووٹ بینک ہے، لوگ ان کی بات مانتے ہیں. لیکن اب اگر وہ اپنی ضد پہ اڑتے ہیں اور اپنی بیٹی پر انسسٹ کرتے ہیں تو پارٹی کے اندر تو شرازہ بکھرے گا نا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں 2023 کے انتخابات سے پہلے اگر اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف جو ہے وہ ایک مفاہمت کا راستہ اختیار کریں گے تو وہی مسلم لیگ نون کے حق میں جائے گا نا. اگر مریم اور نواز شریف ایک ٹکراؤ کی سیاست کرتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ الیکشن سے پہلے کافی لوگ مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. ارکان اسمبلی کہتے ہیں کہ ہم ٹکراؤ کی سیاست کے ساتھ نہیں ہیں. اس میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں اور جو الیکشن لڑنے والے کینڈیڈیٹ ہیں ان کی میجورٹی تو شہباز شریف کے ساتھ ہے. نواز شریف کے بیانیت کی وہ حمایت نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میرا وہی سوال جو میں نے شروع میں کیا تھا اس کو تھوڑا کھول دیتے ہیں کہ اگر کنفیوژن شہباز شریف اور دیگر لوگوں میں ہے تو پھر یہ مسئلہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ نواز شریف کو آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہی ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالے اور آ کر وزیر اعظم بنے، اور ایک ورکرز کا گروپ وہ ہے جو شہباز شریف کے پیچھے ہے. اگر یہ بٹ جاتے ہیں تو میجورٹی کیا ہوگی؟ دیکھیے جب بڑھ جائیں گے تو پھر پارٹی کا شرازہ دکھے گا، کسی کے پاس کوئی آپ میجورٹی کا نہیں ایکسپیرینس کیا کہتے ہیں؟ تو ہوگی. میجورٹی آف ورکرز کہاں جائیں گے؟ دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہوگا مسلم لیگ نون کو. وہ آدھے تیتر آدھے بٹیر والی بات ہے نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ دیکھیے گا کہ یہ ورکر جو ہے جیسے میں نے کہا ہے وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرنی. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. تصویہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو وراثت کی آپ بات کر رہی تھی بھی کچھ دیر پہلے، کہ تو پہلے یہ بتائیے گا
کہ اگر ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ورکرز کو یہ شو کر رہی ہے کہ آج بھی پارٹی کے اندر اگر صدارت لینی ہے یا پارٹی کو کسی نے سنبھالنا ہے تو خاندان میں سے ہی سنبھالنا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ شاید لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے اس بات کو، یا آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ لوگ نہیں سمجھیں گے، انہیں کچھ سمجھ نہیں ہے یا ان کو آج تک سمجھنے دیا ہی نہیں گیا؟ دیکھیں ورکرز کو تو ہم نہیں چاہتے، کیونکہ جو پارٹی کے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، وہ تو اب ان پہ کیا، انہوں نے تو اسی طرف سے ووٹ دینا ہے، سب انتظار میں ہیں البتہ اس بات کے کہ یہ ایک دفعہ کلیئر ہو جائے کہ پارٹی قیادت کس کے پاس آئے گی۔ اور یہ بات آپ نے ویسے درست کی ہے، کیونکہ اگر یہ بیانیہ اسی طرح چلتا رہا اور 2023 کے الیکشن میں اس کا مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا، کیونکہ اگر پارٹی دو دھڑوں میں تقسیم ہوئی تو ظاہر ہے کہ اگر قیادت کنفیوژن کا شکار ہوگی تو ووٹر مزید کنفیوژن کا شکار ہو جائے گا کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ دوسری بات آپ کہہ رہے تھے کہ یہ وراثت کی، بالکل خاندانی لڑائی ہے، وراثت کی لڑائی ہے۔ بہتر ہوگا کہ پہلے بھی میں یہ بات کرنے لگی تھی تو میری بات مکمل نہیں ہو پائی تھی کہ میاں نواز شریف اگر اپنی زندگی میں یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ پارٹی کی قیادت آگے جا کے کون سنبھالے گا تو اس میں زیادہ بہتری بالکل، ہوگی، وہی کیونکہ سلمان ہم صاحب بھی دیکھ تو رہے یہی ہیں کہہ رہے تھے سبیہ کہ یہ صرف نواز شریف ہی کیوں، مشورہ تو ہوا تھا دونوں بھائیوں میں، لیکن نواز شریف ہی کیوں، شہباز شریف کیوں نہیں ساتھ مل کر یہ ڈیسیجن لے سکتے؟ کیونکہ اس وقت پارٹی کو ایک پارٹی کے لیڈر نواز شریف کو ایک طرح سے دیکھا جاتا جی ہے کہ سب وہ نہیں دیکھتے، لیڈ کر سب نہیں رہے ہیں۔ دیکھتے، میاں یہ شہباز میں اس شریف نے بات سے اختلاف ہمیشہ، کرتا میاں ہوں۔ نواز شریف آپ بھی جانتے ہیں، ایمان آپ بھی یہ بات جانتے ہیں اور یہ بات سارا پاکستان جانتا ہے، آلموسٹ سب لوگ جانتے ہیں کہ میاں شہباز شریف نے ہمیشہ میاں نواز شریف کے نظریے کو فالو کیا، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ ووٹ میاں نواز شریف کی وجہ سے آتا ہے۔ بے شک ہمیشہ سے میاں شہباز شریف اس چیز کے حامی رہے ہیں کہ ہمیں لڑنا نہیں ہے، ہمیں ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرنی، ہمیں بات چیت کی سیاست کی طرف جانا چاہیے، مفاہمت کی سیاست کی طرف جانا چاہیے۔ مگر پھر بھی ان کو یہ بھی آفرز ہوتی رہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ان کو وزارت عظمیٰ کے لیے بھی آفرز ہوتی رہیں کہ آپ میاں نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیں تو آپ وزارت پہ آ جائیں، آپ کو کرسی آپ کی ہو جائے گی، مگر انہوں نے میاں نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ جانتے تھے اور ہمیشہ سے انہوں نے اس چیز کو مانا ہے کہ میاں نواز شریف ہی لیڈر ہیں اس پارٹی کے۔ تو ابھی میاں نواز شریف اگر یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو یہ بہت بہتر ہو جائے گا، نہ کہ آپ جانتے کہ اقتدار کے چکروں میں پھر کتنا خون خرابہ ہوتا ہے، اور یہ ہماری تاریخ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا، بہن بھائیوں کی لڑائی میں خون خرابہ ہوا۔ تو یہ پی ایم ایل این میں بھی یہ ہو سکتا ہے، اگر پہلے نہیں ہوا تو ٹھیک آگے جا ہے کے اس کے سبیہ، ایک چانسز منٹ، ہوتے آپ نے اگر اختلافات کی بات کی ہے تو مجھے ایک شارٹ سنوانا ہے حمزہ شہباز کا، جو کہ مریم اور شہباز کے جو بیانیے ہیں ان کو الگ الگ دکھاتا ہے، وہ کس طرح سے، ذرا شارٹ سنیے کہ حمزہ شہباز کیا کہتے ہیں۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ، اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ فیصلہ ایکسٹینشن میں پارلیمنٹ میں ووٹ دینے کا مسلم لیگ نون کی قیادت کا فیصلہ تھا، اور قومی مفاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست فیصلہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ قوموں کی زندگی میں ایسے معاملات آتے ہیں جب ملک کی مفاد جو ہے وہ ذاتی مفادات سے بالاتر رکھنا چاہیے، اور میں آپ کی بات کا جواب دوں گا کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کا فیصلہ تھا۔ جی سلمان صاحب بتائیے گا کہ جب مریم یہ کہتی ہیں کہ وہ اس گناہ میں شامل نہیں ہوں گی تو حمزہ شہباز ڈائریکٹلی یہ کہہ دیتے ہیں کہ قومی مفاد میں تھا، تو آج ساہیوال کی بات ہو رہی تھی کہ ساہیوال میں دونوں بیٹھے ایک دوسرے کی تعریفیں کرے، تو یہ تو پھر بہت سارے لوگوں کو، سینئر رہنما جو پاکستان مسلم لیگ نون میں ہیں، ان کو سمجھ آ جانی چاہیے بات۔ میرا خیال ہے کہ سلمان صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا۔ سبیہ، یہی سوال آپ سے۔ جی ایمان آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل، یہی سوال آپ سے بھی ہے کہ یہ جو ایک شارٹ دہرائیے سمجھنا، جی سوال یہ ہے کہ اگر دونوں کے بیانیے میں اختلاف ہے، دونوں الگ الگ سوچتے ہیں اور آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے بارے میں الگ الگ بات کرتے ہیں، تو پھر آج ساہیوال کے جلسے میں بیٹھ کر کس طرح سے مریم یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہم ایک جماعت کو متحد کرنے کے لیے سوچ اپنی اپنی ہو سکتی ہے، لیکن بات تو ملک کی ہونی چاہیے۔ بالکل عمران، جو آپ پہلے بات کر رہے تھے نا کہ اپنے ورکر اور اپنے سپورٹر کو بھی تو انہوں نے متحد رکھنا ہے نا، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر اسکرین کے اوپر، ٹی وی اسکرین کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ہر طرف یہ بات گونج رہی ہے کہ مختلف مسلم لیگ نون کے اختلافات جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں، اور
یہ جو جس حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اقتدار کی لڑائی ہے، اور کھلے عام جیسے ہم بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ ساری وراثت کی لڑائی ہے، پارٹی کی قیادت کون سنبھالے گا، یہ اس کی لڑائی ہے، یہ کسی نظریے کی لڑائی نہیں ہے. تو یہ باتیں وہ بھی سن رہے ہیں، یہ باتیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو صرف اس لیے کہ پبلکلی ہمارا یہ امیج نہ جائے کہ ہم اقتدار کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اقتدار کی وجہ سے اب ہمارے خاندان میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے اندر بے شک اختلافات ہوتے تھے، مگر وہ کبھی کھل کے سامنے نہیں آئے. ہمیشہ میاں شہباز شریف اگر اختلاف میں بہت آگے ان کا ہو جاتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لوں گا، تو بند دروازوں کے پیچھے. مگر اب جو ہے وہ سامنے آ کے یہ باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے یہ دکھانا تھا. اوکے آپ کا پوائنٹ سامنے آ گیا. بالکل لیکن انہوں نے اس چیز سے انکار نہیں کیا، انہوں نے اس چیز کو مان لیا کہ میری اور حمزہ کی سوچ مختلف ہے، لیکن آپ جب میڈیا کے سامنے بات کرتے ہیں تو وہ شاید سرخیاں بنتی ہیں، وہ ہیڈ لائنز بنتی ہیں. سلمان صاحب آپ نے اور سنا، حمزہ جو بات کرتے ہیں اور مریم جو بات کرتی ہیں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے اوپر، وہ دونوں میں بہت بڑا اختلاف رائے ہے. اور پھر ہم عوام کے سامنے بیٹھ کر یہ بات کریں کہ بات جو ہے وہ ہم دونوں کی سوچ کی الگ الگ ہے، لیکن پھر آپ پاکستان کی بات تو نہیں کرتے نا، آپ پھر ملکی مفاد کی بات کیسے کرتے ہیں؟ وہ ایک طرف ایک گناہ کہتی ہیں اور دوسری طرف دوسرے حمزہ شہباز یہ کہتے ہیں یہ ملکی مفاد میں بہتر ہے. تو کس طرح سے دونوں کا دماغ ایک طرح سے کام کر رہا ہے ملک کے لیے؟ دیکھیے بنیادی سی بات ہے، اگر مریم یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اس گناہ میں شریک نہیں تھیں تو ان کو تو یہ سوال اپنے والد سے کرنا چاہیے، نواز شریف صاحب، کہ آپ اس گناہ میں کیوں شامل ہوئے تھے. کیونکہ بنیادی فیصلہ تو آرمی چیف کی ایکسٹینشن تھا اور پارلیمنٹ سے اس کی منظوری کا معاملہ تھا، اس میں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا تھا نا. یہ بات تو واضح طور پہ مسلم لیگ کے لوگ کہہ چکے ہیں، آج آصف بھی کہہ چکے ہیں، احسن اقبال بھی کہہ چکے ہیں، اور بہت سے لوگ کہہ چکے ہیں کہ پارٹی قیادت کا فیصلہ تھا، اور پارٹی قیادت سے مراد لندن کی قیادت تھی جو نواز شریف صاحب تھے. تو میرا خیال ہے کہ پھر مریم کو گلا اپنے والد سے کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا، اس گناہ میں وہ کیوں شریک ہوئے تھے. اب اس موقع پہ بنیادی طور پہ اپنا غصہ نکالنا، جب فیصلہ ہو چکا تھا، فیصلہ ہو گیا، پارٹی قیادت نے کیا، اس میں نواز شریف بھی شامل تھے، شہباز شریف بھی شامل تھے، باقی لوگ بھی شامل تھے. تو اب مریم اپنا راگ الاپ کے کس کو خوش کرنا چاہتی ہیں، کیا شو کرنا چاہتی ہیں؟ یہ اپنی امپورٹنس سلمان صاحب، یہ اپنی امپورٹنس شو کر رہی ہیں یا یہ خبروں کی زینت بننے کے لیے اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں، یہ وجہ ہے کیا؟ دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے، پارٹی نے طے کر لیا ہے، شہباز شریف صاحب نے، کہ جس جگہ پہ حمزہ اور شہباز شریف جائیں گے وہاں پر آپ کو مریم نظر نہیں آئے گی. اور دوسری طرف انہوں نے طے کر لیا کہ جہاں ہم کنونشن کریں گے ہم ان لوگوں کو نہیں بلائیں گے. تو پارٹی تو عملی طور پہ دو حصوں کے درمیان تقسیم ہے. اگر اس تقسیم کو بچانا ہے تو نواز شریف صاحب ذرا فراخی کا مظاہرہ کریں اور شہباز شریف پر جو ہے شفقت کا ہاتھ رکھیں. اگر وہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھتے تو پارٹی تو اسی طریقے سے بکتی رہے گی، اور اس کا فائدہ جو ہے اپوزیشن جماعتوں میں جو پیپلز پارٹی کو ہوگا، حکومت کو ہوگا اس لڑائی کا. دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ اگر آپ نے نیچے طریقے سے رول پلے نہیں کرنا تو پھر یہ پارٹی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا نا. تو اس وقت پارٹی کے ساتھ درست. اور پارٹی کے لوگ بھی کنفیوز ہیں. ابھی سلمان صاحب ابھی آپ بات کر رہے ہیں اختلافات کی اور پارٹی میں کس طرح سے ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے، تو بڑے ہی سیزنڈ پولیٹیشین اور سینئر ترین سیاستدان ہے شیخ رشید، انہوں نے حال ہی میں ایک بیان دیا ہے. ناظرین وہ سنتے ہیں، پھر اس کے بعد پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں کہ دونوں ہمارے مہمان کیا کہتے ہیں اس کے اوپر. میں پولیٹیکلی ایک نیا سیاسی ماحول دیکھ رہا ہوں، اور اس نئے سیاسی ماحول میں آج جیسے حالات نہیں ہوں گے، اور نون لیگ جو ہے انتشار، خلفشار اور آپس میں جوڈو کراٹے سے دوچار ہوگی. اور یہ خاندانی حکمرانی کی رکاوٹیں جو ہیں، ساری مغل تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، ساری ہسٹری اس سے بھری پڑی ہے. سو یہ ان کے گھر کی بات ہے، گھر میں رہے تو اچھا ہے، ہمیں اسے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. سلمان صاحب، تین جماعتیں انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون سے 3 گروپ سامنے آئیں گے. 2 گروپ تو ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں. تیسرا گروپ کون سا ہے، وہ کس کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ نشاندہی چودھری نثار والے گروپ میں تو نہیں ہے جو ابتدا میں ہی جب گورنمنٹ بنی تھی تو سامنے آیا تھا؟ دیکھیے تیسرا گروپ وہ ہوگا جو بنیادی طور پہ نواز شریف کی اور شہباز شریف کی لڑائی کے نتیجے میں پیدا ہوگا. اور وہ تیسرا گروپ دونوں کو ڈسون کر دے گا کہ جب یہ دونوں بھائی آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہمیں اپنی سیاسی راہیں جدا کر لینی چاہیے. وہ نئی مسلم لیگ کی کوشش کریں گے. لیٹس سی وہ وقت آتا ہے یا نہیں آتا، دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب صفیہ آپ کیا کہتی ہیں کہ یہ تیسرا گروپ کون سا ہوگا اور اشارہ کس طرف ہے؟ ابھی سلمان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ گروپ ہوگا جو دونوں اگر نہیں آپس میں بیٹھ کے کوئی
मशवरा कर लेते, कोई फैसला नहीं कर लेते, तो फिर जो डिसअपॉइंटेड लोग होंगे वो सामने आएंगे क्या? देखिए, धड़ेबंदी तो मुस्लिम लीग नून में हो रही है, इसकी भी खबरें हैं कि धड़े बन रहे हैं मुख्तलिफ, और फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं, क्योंकि पार्टी तकसीम है, पार्टी के अंदर भी ये बातें होती हैं कि किसको फॉलो किया जाए। जाहिर है कुछ ऐसे अफराद हैं जो मरियम नवाज साहिबा को समझते हैं कि अगर उनकी सियासत आगे रही तो पार्टी को वो ले डूबेंगी, क्योंकि वो बिल्कुल मज़ाहमत से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मगर ये अभी की बात है। जैसे ही 2023 के इलेक्शन क्योंकि अब करीब आ रहे हैं, तो बहुत जल्द कोई ना कोई ऐलान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जरूर किया जाएगा। इस बात को वाज़ेह किया जाएगा कि 2023 के इलेक्शन को किस तरह से लड़ा जाएगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी, कौन आगे बढ़ के लीड करेगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो सियासत में कोई नए नहीं है। वो जानते हैं कि अगर वो इस तरह से बिखरे हुए बयानियों के साथ अगले इलेक्शन में जाएंगे, तो अगर वो ये इलेक्शन में अपनी कोई जगह नहीं बना पाते तो फिर मुस्लिम लीग नून खत्म है, मुस्लिम लीग नून का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो वो ये जानते हैं, वो ये समझते हैं, इसलिए 2023 के इलेक्शन से पहले वो कोई स्ट्रैटेजी जरूर प्लान करेंगे, जिसको वो पब्लिक के सामने रखेंगे, अपने वोटर्स के सपोर्टर्स के सामने रखेंगे, जिसकी बुनियाद पे वो वोट हासिल करेंगे। एक बयानिया सेट करेंगे, या वो मज़ाहमत का होगा या वो मुफाहमत का बयानिया होगा, और ज्यादा चांसेस इसके हैं कि शायद मुफाहमत के बयानिए के साथ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि एक पॉलिसी होती है कि आप पहले मुफाहमत कर लें, इक़्तिदार हासिल कर लें, और उसके बाद अपनी मर्जी कर लें। तो ये भी हो सकता है, जिस तरह से मियां शहबाज शरीफ कहते रहे कि एक दफा इक़्तिदार मिल जाए, आप मुफाहमत के साथ इक़्तिदार हासिल कर लें, उसके बाद अपनी मर्जी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप सोल्यूशन की अगर फिर मैं सोल्यूशन की जानिब आ रही है, तो एक सवाल सलमान साहब से भी ले लेते हैं। सलमान साहब, मुझे बताइएगा, इस सारी जो लड़ाई है ये किस तरह मुमकिन है कि किस तरह से इख्तलाफात ख़त्म हो जाएं? क्या उन लोगों को जिन्होंने 30, 35, 40 साल दिए पार्टी को, उनको भी कुछ थोड़ा आगे लेके आना चाहिए, या वो जो दायरा है उसके अंदर ही रह के ख़ानदान के अंदर ही सरबराही देनी है? आपको क्या सोल्यूशन नज़र आता है इसका? देखिए, अभी तो खैर फिलहाल सियासत खानदान के अंदर ही रहेगी, क्योंकि खानदान सियासत किसी से निकालना नहीं चाहता। सोल्यूशन इसका यही है कि नवाज शरीफ साहब अपने बाप जो है शहबाज शरीफ साहब को मौका दें और वो पार्टी को फुल तरीके से लीड करें। और वैसे भी देखिए ना कि नवाज शरीफ के बाद अगर किसी का हक बनता है तो वो शहबाज शरीफ साहब ही है, लेकिन अगर वो शहबाज शरीफ के मुकाबले में मरियम पे इंसिस्ट करते हैं तो फिर यकीनी तौर पर पार्टी के अंदर तकसीम होगी। तो फैसला अब नवाज शरीफ साहब ने करना है, वो पार्टी को बचाना चाहते हैं या पार्टी को तकसीम करना चाहते हैं, ये गेंद अब उनकी कोर्ट पे है। ठीक है सबिया, आपको लगता है कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को फुल बॉल, फुल मैच, फुल कोर्ट देंगे कि आप आएँ और खुलकर शॉट्स खेलें, या वो इतना रिस्क नहीं लेंगे जिस तरह से मरियम को उन्होंने आगे किया? गो कि मरियम उस तरह से कामयाब नहीं हुई, लेकिन शहबाज शरीफ को मौका मिलेगा क्या? इमरान, एट द एंड पार्टी में ऐलान तो होना ही है कि मुस्तकबिल में इसकी क़यादत कौन संभालने वाला है। ये तो मुमकिन नहीं है कि पार्टी में यही चीज़ चलती रहे कि कोई एक आ रहा है वो एक जलसे से खिताब कर रहा है, कोई एक आ रहा है वो एक कन्वेंशन से खिताब कर रहा है, कहीं कोई पॉलिसी है, कहीं कोई नजरिया है। ऐसे तो पार्टियां नहीं चलती। एक ना एक दिन तो ये पता चलना ही है कि पार्टी को आगे लेके किसने जाना है। वो शहबाज शरीफ हैं, वो मरियम आप कह रही हैं कि एक पार्टी, लेकिन यहाँ पर तो दो पार्टियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या दोनों पार्टी के अलग अलग लोग? दो पार्टियां तकसीम होने का मतलब है मुस्लिम लीग नून का एंड, मुस्लिम लीग नून का खत्मा। मुस्लिम लीग नून अगर एक बड़ी जमात है तो वो इसलिए है क्योंकि वो मुत्तहिद है, और खानदानी लड़ाई कभी सामने नहीं आई थी, क्योंकि जाहिर है इक़्तिदार की लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं कि वो तकसीम कर देती हैं और फिर उसके बाद संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सलमान साहब, तो बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। सलमान साहब, क्या वाकई ऐसे है कि अगर दो ग्रुप बनते हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून का सियासी सफर खत्म, फिर कोई मौका नहीं है? खत्म तो मैं नहीं कहता, लेकिन ये कि उनका मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा और 2023 के इंतखाबात में फिर उनको कुछ नहीं मिल सकेगा। ये मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ेंगे और टकराव की बजाय मफाहमत के साथ जाएंगे तो उसमें उनका फायदा है। टकराव की सियासत में और तकसीम होकर पार्टी को इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसका फायदा पीपल्स पार्टी उठाने की कोशिश करेगी अपोजिशन के अंदर। तो मुझे लगता है ये फैसला नवाज शरीफ साहब ने करना है कि वो पार्टी को नुकसान से बचाना चाहते हैं या पार्टी के अंदर नुकसान पैदा करना। ठीक है, आखिरी सवाल दोनों से, जल्दी से प्लीज इस पे कमेंट कर दीजिएगा। अगर ये हो जाता है कि पार्टी तकसीम हो जाती है और ये फैसला नहीं हो पाता कि एक मुस्लिम लीग को कौन लीड करेगा,
या सरबराह कौन होगा, तो खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा सलमान साहब? मेरा ख्याल है उसको खमियाजा पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा और शरीफ खानदान को भुगतना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब को अकेले को, जो कि इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं बाहर बैठ के? मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब तो इररिलेवेंट है। रेलिवेंट तो इस वक्त मरियम है या शहबाज शरीफ मरियम है। जी शहबाज, ठीक है। इसमें से मुझे लगता है कि ज्यादा नुकसान शहबाज शरीफ और उनके वर्कर्स, मरियम तो अपना नुकसान कर चुकी है। और उनके वर्कर्स की कोई हैसियत, पाकिस्तान की सियासत में वर्कर्स की कोई हैसियत नहीं। ठीक है, ओके, आपका पॉइंट आ गया। असवी आप क्या कहेंगी इस सवाल के जवाब में? मुकम्मल तौर पर मैं सलमान साहब की बात से मुत्तफिक हूँ कि खमियाजा तो पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा, पार्टी की अपनी लीडरशिप को, क़यादत को ही भुगतना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून का अगर खत्म हो जाती है 2023 के इलेक्शन में, अगर कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता तो फिर बहुत अरसे तक मुस्लिम लीग नून का कोई नाम नहीं आगे होगा। तो फिर आप खुद ही देख लीजिए कि नुकसान किसका है सबसे ज्यादा। जो इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं नुकसान तो उन्हीं का ही है, वोटर तो फिर किसी और का वोटर बन जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, सलमान आबिद साहब आपका, सीनियर तजिया निगार एंकर पर्सन सबिया आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दोनों ने अपनी राय दी, लेकिन एंड पर मैं एक बात करूंगा कि जब पार्टियों के अंदर वर्कर्स को अहमियत नहीं दी जाती, सीनियर लोगों को अहमियत नहीं दी जाती और बिसात जो है वो अपने ख़ानदान के अंदर ही रखी जाती है और किसी को मौका नहीं दिया जाता, तो फिर पार्टियों का यही हाल होता है। अगर हम दूसरे मुल्कों के तरक्की याफ्ता मुल्कों की जानिब अगर नज़र दौड़ाएं तो वहाँ पर इक़्तिदार एक ख़ानदान की मलकियत नहीं होता है। वहाँ पर अवामी रद्द-ए-अमल को देखते हुए और पार्टी के अंदर लोगों की खिदमात को देखते हुए इक़्तिदार को मुंतकिल किया जाता है। अगर पाकिस्तानी सियासत के अंदर, सियासी जमातों के अंदर ये रवायत बरकरार रहे या ये रवायत पैदा हो जाए तो शायद पाकिस्तान का जो सियासी मुस्तकबिल है, पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, वो ज़्यादा पले बढ़े और आगे बढ़े। आज का प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।